फरिश्तों चुप करो, तुम्हें क्या पता, मैं जानता हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं कैसा अपना बंदा बनाने वाला हूँ। अल्लाह ने फरिश्तों की शिकायत अपने बंदों के खिलाफ नहीं सुनी। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा बंदा कैसा कमाल का होगा। फिर अल्लाह ने अपने कमाल में से एक कमाल आदम अलैहिस्सलाम के अंदर मुंतकिल फरमाया, उसका कुछ हिस्सा जो है वो आदम को अता फरमाया और फिर इरशाद फरमाया, आदम जरा अपने कमाल का मुजाहिरा करना, ये तो तेरे ऐब की बातें कर रहे थे, ये तो तेरे बारे में कह रहे थे ऐसा होगा ऐसा होगा। फरमाया वअल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों को लाया और फरिश्तों से पूछा, फरिश्तों बताओ इस चीज का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। फरिश्तों को नहीं आया। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, आदम तू बता। आदम ने फर बता दिया। फरमाया हुण तो मान गए हो, मेरा बंदा कैसा बाकमाल है। फरिश्तों ने कहा अल्लाह मान लिया। फरिश्तों ने कहा अल्लाह मान लिया है। अल्लाह ने फरमाया अच्छा, फिर अब इसकी अजमत को तस्लीम करने के लिए सर झुकाओ, इसके सामने सजदा करो इसको। तो अब जो है वो फरिश्तों ने तो देर न की, तवज्जो फरमाइए, फरिश्तों ने तो देर न की, आदम की अजमत को तस्लीम कर लिया। एक अकड़ गया, उसने कहा मैं नहीं मानता, ये बंदे इतने कमाल के हैं। अल्लाह ने फरमाया मुझे अपने बंदों से, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, अल्लाह ने फरमाया मुझे अपने बंदों से बड़ा प्यार है, तू मेरे बंदे की अजमत नहीं मानता, निकल जा, दफा हो जाए और तेरे ऊपर फिटकार है, लानत है। इसने अल्लाह को सजदा करने से इनकार किया था। क्यों भाई? शैतान ने अल्लाह को सजदा करने से इनकार किया था। वो तो अल्लाह को सजदा करने के लिए आज भी तैयार है, वो उससे पहले भी करता था। मसला तो ये कि अल्लाह के महबूब को, अल्लाह के प्यारे को, बंदे को उसने इसकी अजमत को नहीं माना। कहने लगा नहीं ये नहीं पता चलता, मैं पता चलता। अल्लाह को ये बात गवारा नहीं है और उसने लॉजिक पेश किया, अना खैर मिन, मैं बेहतर हूँ इससे। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आपने आग से बनाया, इसको आपने मिट्टी से बनाया, मैं इससे बेहतर हूँ। अल्लाह ने फरमाया मुझे अपने बंदे से बड़ा प्यार है, ये मिट्टी का हो के भी मुझे तुझसे ज्यादा प्यारा लगता है, मुझे फरिश्तों से भी ज्यादा प्यारा लगता है, मुझे अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत है। मैंने ये सारी कायनात बनाई ही अपने बंदों के लिए। खेतियाँ सरसब्ज़ हैं, खेतियाँ सरसब्ज़ हैं, तेरी रिज़ा के वास्ते। चाँद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते। बहरो बर शम्सो कमर माहो शुमा के वास्ते। सारा जहां तेरे लिए है और तू खुदा के वास्ते। बस बंदे मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ तू मेरा ही हो के रह जा बस। और इरशाद फरमाया मैं तुम्हें बताऊं ये मेरा बंदा मुझसे टूट के प्यार करता है। पंजाबी में इसका तर्जुमा करें तो अन्नेवाह प्यार करता है, इतना मुझसे मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है कि किसी लम्हे ये मुझे भूलने ही नहीं पाता, हर लम्हे मुझे याद करता रहता है। ये बात इसकी हमें बड़ी प्यारी लगती है और ये हमें याद करता रहता है और हम इसको याद करते रहते हैं। अज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। जब बंदा हर लम्हे अल्लाह को याद करता रहेगा तो अल्लाह भी तो हर लम्हे बंदे को याद करेंगे। फरमाया मेरे बंदे थोड़ी सी जिंदगी है, इसमें सिर्फ तू मुझे याद करना और फिर तू दुनिया से चला जाएगा, लेकिन हम तो तुझे नहीं भूलेंगे, हम तो तुझे फिर याद ही रखेंगे।
اور فرمایا یہ جو میرے سمجھدار بندے جن کو میری محبت سمجھ میں آ گئی، جو عقل والے شعور والے ہیں، اولئک، توجہ فرمائیے، اولئک ہم اولو الالباب، جن کو میرا پیار سمجھ آ گیا، جن کو میری محبت سمجھ میں آ گئی، جو عقل والے ہیں، ان کا حال بتاؤں میں تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، جن کو میرا پیار نصیب ہوتا ہے، جو عقل والے ہوتے ہیں، جو مجھ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، ان کی حالت یہ ہوتی ہے، کھڑے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیٹے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ آپ نے یہ تین حالتوں کا نام کیوں لیا ہے کہ کھڑے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیٹے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں؟ جواب ملا، بندے تیری زندگی ان تین حالتوں کے گرد ہی تو گھومتی ہے، یا تو کھڑا ہوا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے کہنے کا مطلب یہ کہ ہر لمحے ہمیں ہی یاد کرتا رہتا ہے۔ اور یہ بات کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جو نہ سمجھ آنے والی ہے، ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے، بڑی آسان ہے۔ ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، وہ پالتی ہے، پوستی ہے، جوان ہوتا ہے، جوانی میں اچانک موت کا صدمہ آ جاتا ہے، سارے رو دھو کے اپنے کام دھندے میں لگ جاتے ہیں، اور اس کی اماں کو دیکھو، اس کے کمرے کو دیکھتی ہے، آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، کبھی اس کی وہ جوتوں کو دیکھتی ہے، آنسوں کی ندیاں بہتی ہیں، کبھی اس کی الماری کھولتی ہے، رونا شروع کر دیتی ہے، کپڑے پہ نظر پڑتی ہے، وہ رونا شروع کر دیتی ہے، سارے گھر کے پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیا نظر آ گیا، کیا یاد آ گیا؟ کہتی ہے تیرے بھائی کے جوتے نظر آئے۔ کیا ہوا اماں؟ جوتے نظر آئے تو کیا ہوا؟ اس جوتے نے تیرا بھائی یاد دلا دیا، اس کپڑے نے تیرا بھائی یاد دلا دیا، اس فلاں کتاب نے تیرا بھائی یاد دلا دیا، اس موٹر سائیکل نے تیرا بھائی یاد دلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی میرے بندے کائنات کی پوری تخلیق کو جب دیکھتے ہیں، پہاڑ دیکھتے ہیں انہیں خدا یاد آتا ہے، وہ دریا دیکھتے ہیں انہیں خدا یاد آتا ہے، وہ بادل دیکھتے ہیں انہیں خدا یاد آتا ہے، ہواؤں کے جھونکے دیکھتے ہیں خدا یاد آتا ہے، وہ زمین سے نکلتا ہوا پودا دیکھتے ہیں خدا یاد آتا ہے، اس کے پتے دیکھتے ہیں خدا یاد آتا ہے، پھول دیکھتے ہیں خدا یاد آتا ہے، پھل دیکھتے ہیں خدا یاد آتا ہے۔ لیکن جب اللہ سے تعلق کٹ جائے تو پھر خدا کے گھر میں سامنے آ کے بھی خدا یاد نہیں آتا۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا حضرت آپ کو کبھی نماز میں دنیا کا خیال آیا، یعنی اللہ سے دھیان ہٹا آپ کا؟ فرمایا نہ کبھی نماز میں دنیا کا خیال آیا، نہ کبھی نماز کے باہر دنیا کا خیال آیا، میرا دل اس سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ اللہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، ایک اللہ والے کہتے ہیں یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ ایسی کیفیت آ جاتی ہے بندے کے اوپر کہ سب کچھ بھول جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ اللہ تجھ پہ تو میں سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ سب خوشیوں کو میں آگ لگا دوں، یہ ناچنے سے، یہ گانے سے، یہ کھیلنے سے، یہ تماشے سے اور یہ مال پیسے سے جو خوشیاں ملتی ہیں، اپنے نفسی خواہشات کو پورا کرنے سے جو خوشیاں ملتی ہیں، ایسی خوشیوں کو میں پھونک دوں، میں آگ لگا دوں، مجھے تو تیری خوشی اور تیری رضا کا غم چاہیے۔ سب خوشیوں کو میں آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے۔ نظر سے اپنی میں سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے۔ اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان، اے میرے الہ لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. لیکن یہ محبت پیدا کیسے ہوگی؟ اب اس نقطے کو سمجھ کے بات کو مکمل کرتے ہیں. جس طرح آپ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ کرے یہ مجلس اللہ کی محبت نصیب ہونے کا سبب اور ذریعہ بن جائے. اللہ رب العزت کی یہ محبت پیدا کیسے ہوتی ہے، یہ محبت نصیب کیسے ہوتی ہے، یہ آگ لگتی کیسے ہے؟ جی ہاں، محبت کا تعلق بننے میں دو عموماً راستے ہوتے ہیں، دو طریقے ہوتے ہیں. اس سے جس کو محبت نہ بھی ہو جاتی ہے. توجہ فرمائیے گا، آپ سب اس بات کو تسلیم کریں گے کہ واقعی محبت ہو جاتی ہے. ان دو طریقوں کو اگر اختیار کیا جائے تو محبت دل میں ہو ہی جاتی ہے. پہلا طریقہ کہ جس سے محبت کرنا چاہیں، جس سے تعلق بنانا چاہیں، جس کے دل میں اپنا پیار اتارنا چاہیں، انسان اس کو ہدیے تحفے دینا شروع کر دیتا ہے. یہ گفٹ اور وہ گفٹ، یہ کپڑے اور یہ جوتے اور یہ پیسے اور یہ فلاں اور یہ فلاں. یہ جتنا بھی کوئی سنگ دل ہو، محبت بالآخر پیدا ہو ہی جاتی ہے. اور کیوں نہ ہو، کملی والے کی سچی زبان سے یہ بات نکلی. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا تحابو، ہدیے دیا کرو، محبتیں پیدا ہوتی ہیں. معلوم ہوا کہ کسی کے دل کو فتح کرنا ہو، دل جیتنا ہو، دل میں اترنا ہو، دل اس کا اپنے قبضے میں لینا ہو تو پھر اس کو دیا کرو. اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا تمہارا جی چاہے تم کسی کو دو اور اس کے آقا بن کر جیو، اور تم چاہو تو کسی سے لو اور اس کے غلام بن کر جیو. جیسا کہ ہماری حکومت، چلو آہستہ سے کہہ دیتے ہیں، غلامی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم لینے تو جاتے ہیں. افغانستان والوں کو ساری دنیا نے بھوک سے ڈرایا، مر جاؤ گے بھوکے. انہوں نے کہا مرنا اچھا ہے لیکن مانگنے نہیں جائیں گے، لینے نہیں جائیں گے. وہ کھڑے رہے تو کیا خیال ہے، صرف پرکھتا ہی ہے اللہ، دیتا تو وہی ہے. چاہے بھیک کے راستے سے لے لو اور چاہے کمائی کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ سے لے لو، دیتا وہی ہے. بھکاریوں کو کون دیتا ہے؟ بولیے بھائی، بھکاریوں کو کون دیتا ہے؟ اللہ. چوروں کو کون دیتا ہے؟ اللہ. ڈاکوؤں کو کون دیتا ہے؟ اللہ. اور لٹیروں کو کون دیتا ہے؟ اللہ. اور محنت کرنے والوں کو کون دیتا ہے؟ اللہ. تجارت کرنے والوں کو کون دیتا ہے؟ اللہ. زراعت والوں کو کون دیتا ہے؟ اللہ. صرف بندے نے تو راستہ اپنے لیے منتخب کرنا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ذلت والا راستہ نہ اختیار کر، دینا تو میں نے ہے، عزت سے لے لے، عزت سے لے لے، دینا تو میں نے ہے. اب مرضی ہے، کوئی جوتا کاٹ کے لینا چاہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں چلو یوں لے لو. کوئی جو ہے وہ کسی کے بال کاٹ کے لینا چاہتا ہے، اللہ کہتے ہیں یوں لے لو. کوئی سبزی بیچ کے لینا چاہتا ہے، اللہ کہتے ہیں چلو یوں لے لو. راستہ بندہ خود متعین کرتا ہے. آج تک کسی گوشت کی دکان بنانے والے کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ تو گوشت کی دکان بنا پھر ہم تجھے رزق دیں گے؟ نہیں، بندے نے خود جو ہے وہ منتخب کیا ہے، خود اس نے اپنا راستہ متعین کیا ہے. عزت کے راستے سے لینا چاہے گا اللہ ضرور دے گا، ذلت کے راستے سے لینا چاہے گا اللہ پھر بھی دے گا، لیکن ساتھ ذلت اس نے خود بنائی ہے. اسی وجہ سے دین اسلام نے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا، اور پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیے، فرمایا جو آدمی اپنی حاجت مخلوق کے سامنے رکھے گا اس کی کبھی پوری نہیں پڑے گی. ہمارا ملک کبھی بھی قرضوں سے نہیں نکل سکے گا جب تک ہم لوگوں سے مانگتے رہیں گے. جیسے افغانستان والوں نے نہیں مانگا، اللہ نے ان کو بے نیاز کر دیا، ایسے ہی ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کریں گے، اللہ سے مانگنا شروع کریں گے، اللہ براہ راست عطا فرما دے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ محبت پیدا کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ ہدیہ. آپ جو ہے وہ کسی سے اپنے بچوں کے لیے رشتہ لیتے ہیں تو آپ بڑے مہربان ہو جاتے ہیں، اور یہ مہربانی اس وقت تک چلتی رہتی ہے جب تک ان کی بچی لے نہیں آتی. بس پھر اس کے بعد ختم. پھر ہمارا احسان ہے، پھر ہماری مہربانی ہے.
ارے کم وقت کہیں گے پال پوس کے جوان کر کے انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تیرے حوالے کیا ہے. تیرا احسان کہاں سے ہوا؟ وہ تیرے گھر کی ساری زندگی کے لیے خادمہ بن کے آ گئی. تجھے چاہیے تھا اس کے اس گھر میں آنے کے بعد یہ نوازشات اور زیادہ کر دیتا. پہلے تو وہ تیرے گھر میں خدمت نہیں کر رہی تھی، صرف تجھے امید تھی، تو ان کے اوپر نوازشات کر رہا تھا. اب تو ان کے گھر کا فرد اپنے گھر لے آیا. وہ تیرے بھی کپڑے دھوئے، تیری اماں کے بھی دھوئے، تیرے گھر کی وہ چپڑاسن بھی بن گئی، وہ بھنگر بھی بن گئی، وہ دھوبن بھی بن گئی، وہ سب کچھ ہو گئی. اور تو اس کے الٹا ماں باپ کے اوپر احسان جتلاتا ہے اور ان کو دھمکیاں دیتا ہے. اور وہ بیچارے ڈرے سہمے ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری بیٹی کے ساتھ یہ نہ ہو جائے اور کہیں وہ نہ ہو جائے. یاد رکھیے جس کے سسرال ڈرے ہوئے ہیں سمجھ لو بندہ نہیں ہے، جانور ہے. انسانیت نہیں ایسی ہے. اور اگر ان کو اس بات پہ فخر ہو کہ یہ ہمارا داماد ہے اور ہم نے اس کو بیٹی دی ہے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا اتنا احسان ہے اور یہ ہمارا کہنا نہ مانے؟ لوگ ایک چھوٹا احسان کر کے اتنے مان میں آ جاتے ہیں. اور یہ فلاں موقع پہ میں اس کے کام آیا تھا، میری بات یہ نہیں موڑے گا، میری بات پوری کرے گا. انہوں نے اتنا بڑا احسان کیا اور الٹا ڈر ہے. نہ میرے عزیزوں، یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. اسی وجہ سے اس کے احسان کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس بندے کو مرتبہ دیا، مقام دیا. ارشاد فرمایا شادی سے پہلے تیرا ایک ابا تھا، شادی کے بعد اب تیرے دو والد ہو گئے. تیرا سسر بھی تیری والد کی جگہ ہے. جیسے تیرا والد تیرا محسن ہے، تو اس کے اوپر احسان کرنے والا نہیں، ایسے ہی تیرا سسر بھی تیرا والد ہے، اس کا تیرے اوپر احسان ہے، تیرا کوئی احسان نہیں اس کے اوپر. بہرحال بات دوسری طرف نکلی. میں یہ بات عرض کر رہا تھا، محبت دل میں ڈالنے کا طریقہ ہدیے دینا ہوتا ہے. اب آئیے ذرا اس اللہ کی طرف. اللہ اپنے بندوں کو کتنے ہدیے دیتا ہے. ہر جو سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ ہدیہ نہیں مل رہا. ہر لمحے سانس آ رہا ہے جا رہا ہے. اللہ ایک سانس روک لے پھر لے کے دکھائیں کیسے لیتے ہیں. ہر لمحے بینائی کا سلسلہ چل رہا ہے. ایک منٹ کے لیے یہ لائن آف ہو جائے، ذرا سی دماغ کی کوئی رگیں آپس میں، وہ تارے آپس میں مل جائیں تو تجھے یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں اپنے سطر کو کھول کے کھڑا ہوں. اور تجھے یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں گندی نالی سے پخانہ اٹھا کے کھا رہا. یہ اس مالک کا کتنا کرم ہے تیرے اوپر کہ تیری عقل سلامت، تیری بینائی سلامت، تیری سماعت سلامت، تیرے ہاتھ سلامت، تیرے پاؤں سلامت. ہر لمحے نعمتیں دیے جا رہا ہے. دن ہوتا ہے نعمتوں کے انبار ہوتے ہیں، رات ہوتی ہے نعمتوں کے انبار ہوتے ہیں. پیاس لگتی ہے نعمت پیش ہو جاتی ہے، بھوک لگتی ہے نعمت پیش ہو جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ بندہ جو ہے وہ نمک حرام بن جائے، سارا کچھ کھا کے بس یہ اللہ تیری مرضی ہے ان پر رسید گزارا کر دے گئے. اللہ رب العزت کو یہ کہنا پڑا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم میری نعمتوں کو گرنا چاہو تو ہرگز نہیں گن سکتے. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار. بے شک انسان بڑا ظالم، بڑا ناشکر ہے. اس کو ناشکری کی بڑی عادت ہے. اور اگر اس کا مشاہدہ گھروں میں کرنا ہو نا تو کہیں دور نہیں جانا پڑے گا. ماں باپ نے اتنے سے لوتھڑے کو پالا پوسا بڑا کیا اور وہ روتے روتے ان کی نیندوں راتوں کی نیندیں برباد کرتا تھا. اور بیمار ہوتا تھا تو ماں کو جو ہے وہ خشکی پہ سکڑے پہ ڈال دیتا تھا اور اس کا خون خشک ہوا رہتا تھا. یوں پال پوس کے اس جو ہے وہ گوشت کے لوتھڑے کو بڑا کیا، تعلیم دی اور اس کی پھر جو ہے وہ شادی کی، جوان ہو گیا اور اس کے پاس اسباب ہو گئے، اختیار آ گیا، کڑیل جوان بن گیا. اور باپ کو کسی بات پر بگڑ گیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے ابا تو میرے واسطے کیتا کی تو میرے واسطے کیتا کی ہے. وہ یوں تھا تیرے لیے کرتے کرتے یوں ہو گیا اور تو یوں تھا اور تو اس کے سامنے یہ یوں سیدھا کھڑا ہو گیا اور ابھی بھی پوچھ رہا ہے کیتا کی ہے. تو جب دل اندھا ہو جائے پھر ماں باپ کے احسانات نظر نہیں آتے.
جب دل اندھا ہو جائے پھر اللہ کی مہربانیاں نظر نہیں آتی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعمى الأبصار فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ان کی ان ناشکروں کی ان نافرمانوں کی ان ہڈ حراموں کی یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہو چکے ہوتے ہیں, ان کو نظر ہی نہیں آتا. اتنا کچھ میری نعمتیں لے کے جب آتی ہے باری شکر کرنے کی کہتے ہیں بس جی ٹائم ہی نہیں لگا نماز پڑھنا. اور نہ شکر ہے, کھانے کا وقت لگ گیا, سونے کا لگ گیا, نعمتیں وصول کرنے کا وقت لگ گیا, صرف شکریہ کا ٹائم نہیں ملا تو نہ شکر اور کس کو کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو اتنی نعمتیں کیوں دے رہے ہیں؟ کوئی کتنا ہی سنگ دل ہوگا, روٹی دوں گا میرا ہو جائے گا, پانی دوں گا میرا ہو جائے گا, کپڑے دوں گا میرا ہو جائے گا, گرمی دوں گا میرا ہو جائے گا, سردی دوں گا میرا ہو جائے گا, ٹھنڈی ہوا کے جھونکے دوں گا میرا ہو جائے گا. ساری زندگی نعمتوں پہ نعمتیں دیے جاتا ہے, اب ہو جائے گا, اب ہو جائے گا, اب ہو جائے گا, لیکن یہ نہیں ہوتا. اللہ میں نے ایک اللہ کی ولیہ کو دیکھا, بچپن کی عمر تھی, میں نے اپنے شیخ کی والدہ محترمہ, اس وقت ان کی عمر کوئی 100 سال سے زیادہ تھی اور ان کا تعلق اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے تھا. میں نے دیکھا اس اللہ کی بندی کے دل میں کیا اللہ کا پیار بھرا ہوا تھا. اب بوڑھی اماں کو گھر والوں نے جو ہے وہ کھانے کے لیے سیب پیش کیا کہ اماں جی آپ یہ تھوڑا لے لیں. تو جیسے ہی سیب لا کے سامنے رکھا تو میں دیکھ رہا تھا, اگرچہ عمر تو چھوٹی تھی, بچپن کی بعض باتیں دماغ پہ وہ نقش ہو جاتی ہیں, بھولتی نہیں. میں نے دیکھا کہ اماں جان نے اس سیب کو ایسے محبت سے اور حسرت سے دیکھنا شروع کیا. دیکھتی دیکھتی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے, پھر اس سیب کو اٹھایا اور اس کو بوسہ دیا اور پیار کیا اور آسمان کی طرف دیکھا. اللہ جی یہ اتنا خوبصورت سیب آپ نے میرے لیے ہدیہ بھیجا ہے. اللہ جی اس کا کلر کتنا پیارا ہے, اللہ جی اس کی مہک کتنی پیاری ہے, اللہ جی اس کا ذائقہ کتنا پیارا ہے. اتنا اللہ سے پہلے باتیں کی اور پھر آنسو بہا بہا کے اس کو کھایا. اللہ میرا کتنا پیارا ہے, کیسے تحفے بھیجتا ہے. اور ہم اللہ سے ایک ہاتھ لیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ ہم کہتے ہیں مکر جاتے ہیں, وہ سمجھ ساڑی تری سن رہی نہیں. ہائے ہائے میرے اللہ, تو محبت کسی کے دل میں پیدا کرنے کی پہلی ترکیب کیا ہے بھائی؟ بولیے, ہدیہ. تو اللہ سے زیادہ ہدیہ کوئی دیتا ہے؟ نہیں دیتا نا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا بندے مارا جائے تو اتنا نہ شکرہ ہے, ہم نے تیرے اوپر اتنی مہربانیاں کی پھر بھی تو ہمارا نہیں بنا. قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفہ خلقه فقدر ثم السبیل یسر ثم اماته فاقبر. توجہ فرمائیے, آخر میں اللہ نے فرمایا اچھا کوئی بات تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے تمہیں ہمارا پیار ملتا, یہ جو صبح دوپہر شام ہماری نعمتیں کھاتے ہو انہیں کوئی دیکھ لیتے تمہیں ہمارا پیار مل جاتا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, چاہیے تھا انسان کو کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھ لیتا. بہرحال بات زیادہ طوالت پکڑ رہی ہے تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا, محبت پیدا کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ ہدیہ دینا. اس سے محبت پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی بھائی؟ ہوتی ہے. اور اللہ سے زیادہ ہدیہ ہمیں کوئی نہیں دیتا, نہ کوئی دے سکتا ہے. اور دوسری صورت ہوتی ہے محبت پیدا کرنے کی کہ جس سے محبت ہو اس کو محبت بھرے میسج چھوڑے جائیں, ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں, ہمیں تم سے بہت پیار ہے, ہمیں تم سے بہت محبت ہے. ایک میسج ہے, 2 میسج ہے, 3 میسج ہے, 4 میسج ہے, آخر کتنا وہ پتھر دل ہوگا, ہار جائے گا. اللہ نے اپنے بندوں کو محبت کے میسج بھیجنے شروع کیے, 30 پارے نازل کیے.
ایک ایک آیت اللہ کے محبت کا پیغام ہے. 6666 آیتیں اللہ کے پیار سے بھری پڑی ہیں. بندے ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ عرب لوگ قرآن سنتے تھے اللہ کے عاشق اور دیوانے ہو جاتے تھے. محمد عربی کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے تھے. کافر بے بس تھے قرآن کے سامنے. اس وجہ سے وہ اپنی عورتوں کو، اپنے مردوں کو، اپنے بچوں کو منع کیا کرتے تھے. قرآن نہ سننا، اللہ کا پیار کا میسج نہ سننا. تم تو سمجھتے ہو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تم تو اپنا دل ہی دے بیٹھو گے. صحابہ بھی کسی کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے تقریریں نہیں کرتے تھے، اس کے سامنے قرآن پڑھ دیتے تھے، اگلا بندہ خود ہی ایمان لے آتا. قرآن سن کے وہ بے بس ہو جاتا تھا، اللہ کو اپنا دل دے بیٹھتا تھا. یہی قرآن ہے. اسی وجہ سے وہ منع کیا کرتے تھے، نہ سننا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قرآن نہ سننا، شور مچانا تاکہ تم غالب آ جاؤ. آج کے کافر کو بھی سب سے زیادہ پیڑ اور درد اسی قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی ہے. یہ مولوی سے دشمنی، یہ مدرسے سے دشمنی، یہ مسجد کی مخالفت. ارے یہ چوریاں کرتے ہیں، کیا یہ مولوی ڈاکے مارتے ہیں، کیا یہ زنا کرتے ہیں، کیا یہ بےہودگی پھیلاتے ہیں، کیا یہ بے شرمی کرتے ہیں؟ کون سی برائی ہے جس کو تم علماء کی طرف منسوب کرو گے؟ آپ کہو گے نہیں جی بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نمازی لوگ ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں. پھر مخالفت کس بات کی ہے؟ مخالفت صرف اور صرف اندر یہ ہے کہ یہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو کہتے ہیں زندگی اس کے مطابق گزارو. لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں. پوری دنیا کفر جانتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جب تک قرآن ہے ہم ان کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتے، ہم ان کو اپنی طرف نہیں راغب کر سکتے. لہذا مسلمانوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے اللہ کا محبت بھرا میسج اس کو مٹا دیا جائے، اس کے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے منقطع کر دیے جائیں. جب یہ لوگ قرآن نہیں پڑھیں گے تو یہ پھر اللہ سے پیار نہیں کریں گے، پھر اللہ کے حال و شکوے کریں گے.